जम गई होठों पे पत्थर की तरह, डूब कर भी तेरे दरिया से प्यासा निकला। ये थे जनाब कारी अब्दुल मन्नान चौसानवी, जो बहुत ही बेहतरीन लबो लहजे के साथ हमें मदीने की गलियों में घुमा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि शाहिद साहब यूं ही पढ़ते रहें और हम दीवानावार यूं ही सुनते रहें। लेकिन दोस्तों, वक्त का तकाजा कुछ और है। इस वक्त पूरे 3 बजे हुए चाहता है और आफताब अपनी आखिरी मंजिल को तय कर रहा है। अब हम यूं चाहते हैं कि वक्त और कुछ ज़्यादा न लिया जाए, बल्कि बयान और खिताबत के माहौल में कदम रखा जाए। तो आइए ऐसे खतीब के दर चलते हैं जिसकी शख्सियत मोहताज तारुफ नहीं है, लेकिन दोस्तों हकीकत बयानी भी कोई चीज़ हुआ करती है। तो आइए मैं बहुत ही अदब एहतराम के साथ जनाब हजरत अक़दस हजरत मौलाना मोहम्मद तौहीद अख्तर साहब कासमी मोहतमिम जामिया काशिफुल उलूम नंगला खंबा से बड़े ही अदब एहतराम से हुजूर वाला से इंतहाई अदब एहतराम के साथ गुजारिश कर रहा हूँ कि हुजूर वाला कुर्सी सदारत पर जलवा अफरोज़ होकर अपनी मलफूज़ात आलिया से हम सब सामाईन को मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। माइक पर हैं हजरत अक़दस हजरत मौलाना तौहीद अख्तर साहब कासमी मोहतमिम जामिया काशिफुल उलूम नंगला खंबा। भाई, सबसे पहले ये जो हमारे नौजवान भाई इधर बैठे हुए हैं, मैं इनसे बड़े अदब और एहतराम के साथ ये गुजारिश करूँगा कि जब वो अपने घर से अल्लाह और उसके रसूल की बातों को सुनने के लिए अपना वक्त फारिग करके यहाँ आए हैं, तो अल्लाह और उसके रसूल की बातों के सुनने का जो हक़ है, यानी पूरे अदब और एहतराम के साथ सुनना, उसका भी माहौल बनाएं। ये बच्चे जो आगे बैठे हुए हैं, मैं इनसे भी अर्ज़ करूँगा कि मेरे प्यारे बच्चों, अच्छे बच्चों की ये पहचान हुआ करती है कि वो दीन की बातों को गौर से सुनते हैं, बड़ों की बातों को गौर से सुनते हैं। अल्लाह और उसके रसूल ये सबसे बड़े हैं। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह की बातें सबसे बड़ी हैं, अल्लाह के रसूल नबियों में सबके नबी हैं और सबसे बड़े हैं। इसलिए उनकी बातें उलमाए किराम की ज़बानी ये आप हजरात के सामने आ रही हैं, इसलिए बहुत ही अदब और एहतराम के साथ सुनने की कोशिश करनी चाहिए। इंतहाई खामोशी का माहौल और मिजाज बनाना चाहिए। जो हमारी माए बहनें यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, मैं उनसे भी अर्ज़ करूँगा कि वो भी अपनी बातों को मुलतवी करें। आम तौर पर होता ही है कि हमारी माए बहनें बड़े शौक़ के साथ घरों से बड़ी दूर दराज से दीन की बातें सुनने के नाम पर, दीन की बातों के सुनने के नाम पर घर से आती हैं, लेकिन मजमे में बैठकर वो अपनी बातें करती हैं। अपनी बातों के करने का तो बहुत सारा वक्त पहले भी मिला है और इंशाअल्लाह बाद में भी मिलेगा, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल की बातों के सुनने का ये मौका कभी कभी मिलता है और ये बड़ा अहम मौका होता है, इसे यूं ही नहीं गंवाना चाहिए। इसलिए अब हमें
سب سے پہلے لاڈل حبیب تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پڑھ لینا چاہیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وبعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ العزیز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ برادران محترم، میری معزز و محترم مائیں بہنوں اور پیارے بچوں اور جو گھروں میں بیٹھے ہوئے حضرات ہیں وہ سبھی مخاطب ہیں، میں ان تمام کو سب سے پہلے یہاں آنے کے لیے دعوت دے رہا ہوں کہ وہ براہ کرم اپنے کام کاج سے یقیناً فارغ ہو گئے ہوں گے، اور اگر نہیں ہوئے ہیں تو جلد سے جلد فارغ ہو کر انتہائی جلد پنڈال کے اندر تشریف لے آئیں۔ آپ کے مدرسے میں آپ کے بہت ہی محبوب اور وقت کی ایک بڑی شخصیت حضرت مولانا مفتی محمد اکمل صاحب تشریف لا چکے ہیں، اور اسی کے ساتھ حضرت مولانا مفتی محمد عثمان صاحب محتمم مدرسہ ہررا موڑ وہ بھی تشریف لا چکے ہیں، اور دیگر علماء کرام بھی یہاں مدرسے میں جلوہ افروز ہیں۔ لیکن یہ بڑی بدنصیبی کی بات ہے کہ اگر نہیں ہیں تو ہم نہیں ہیں، ہم اپنے گھروں میں اپنے کام کاج سے ابھی فارغ نہیں ہوئے، اس لیے جہاں تک میری آواز جا رہی ہے میں ان سے بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ یہ گزارش کر رہا ہوں کہ وہ جلد سے جلد تشریف لے آئیں تاکہ علماء کرام کی قیمتی نصیحتیں ہمارے گوش گزار ہوں، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے فضل و کرم سے ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، آج پوری دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں ہمیں ان تمام سے تو کوئی سروکار نہیں، لیکن خاص طور پر جو ایمان والے ہیں وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، غریب ہیں، امیر ہیں، شہر کے رہنے والے ہیں، بستی کے رہنے والے ہیں، یہاں تک کہ علماء کرام ہیں، سب کی زبانوں پر آج یہ شکوہ ہے کہ آج ایمان والا انتہائی پریشانی کی زندگی گزار رہا ہے۔ ہر آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی آج مسلمان بڑا پریشان ہے۔ کل ایک جگہ جلسہ تھا، وہاں چند علماء کرام کے بیانات میں نے سنے، تو سب کے سب نے یہی بیان کیا کہ آج علماء سے لے کر عوام تک، غریب سے لے کر مالدار تک، عہدیداروں سے لے کر ایک عام آدمی تک، سب کے سب وہ پریشان ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ حقیقت ہے کہ پریشان ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی اس بات پر غور بھی کیا کہ ہم پریشان کیوں ہیں؟ آخر پریشانی ہمارا مقدر کیوں بن چکا ہے؟ ذلت و خواری ہمارے ہی حصے میں کیوں آ گئی ہے؟ جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں
بالکل صاف طریقے پر ارشاد فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سر بلند رہو گے بشرطے کہ تم ایمان والے ہو۔ میرے بھائیو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، پھر ہم ایمان والے ہونے کے باوجود ذلت و پستی کا شکار کیوں ہیں؟ میرے بھائیو، پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا وعدہ تو سچا ہے، اللہ سچا ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ کی باتیں سچی ہیں، لیکن ہم نے جو ایمان کا دعویٰ کیا ہے ہم اس میں جھوٹے ہیں، کیونکہ اللہ نے سربلندی اور سرفرازی کے لیے جو شرط رکھی وہ فرمایا ان کنتم مؤمنین، شرط یہ ہے کہ تم ایمان والے ہو، تمہارے اندر ایمان کامل ہو۔ لیکن جب ہم پریشان ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے بار بار پتہ چلتا ہے اور سوچنا پڑتا ہے کہ یقیناً ہمارے اندر ہمارے دعوی ایمان میں کچاوٹ ہے، اور اگر کچاوٹ ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوسرا فرمان ہے، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے 16ویں پارے کے اندر من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، لوگوں سنو، آج آپ تمام لوگ اپنی پریشانی کا، اپنی مصیبتوں کا، اپنی ذلت و خواری کا رونا رو رہے ہو اور یہ پوچھتے ہو کہ آخر ہم سے کیا گناہ ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم پریشان ہیں، پریشانیاں ہمارا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، جدھر دیکھو ادھر سے مصیبتوں کے پہاڑ ہمارے اوپر توڑے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے تو قرآن کریم میں صاف فرما دیا من اعرض عن ذکری، جو میرے حکموں سے منہ موڑے گا، جو میرے حکموں سے منہ موڑے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، تو ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے۔ پتہ چلا کہ ہماری زندگیوں کے میں پریشانیوں کا سبب، ہماری زندگیوں کی تنگ ہونے کی وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں سے منہ موڑنا ہے، تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اور آپ کے طریقے کو چھوڑنا ہے۔ آج ہماری زندگیوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آہستہ آہستہ ہر طریقہ نکل چکا ہے، کھانے کے طریقے، پینے کے طریقے، سونے کے طریقے، چلنے کے طریقے، رہنے کے طریقے، سب کے سب غیروں کے ہمارے اندر داخل ہو چکے ہیں، اور ایسے داخل ہو چکے ہیں کہ اگر ہمیں اللہ کے لاڈلے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی طریقہ بتایا جاتا ہے یا اس کی طرف ہمیں متوجہ کیا جاتا ہے تو میرے بھائیوں ہمیں اپنے لاڈلے حبیب کے اس طریقے سے نفرت سی ہوتی ہے، وحشت سی ہوتی ہے، اور دل اس کی طرف سے بھاری ہوتا ہے کہ کیا کہہ رہا ہے، یہ لوگ کیوں ہمیں اس طریقے سے بہلاتے ہیں، پھسلاتے ہیں، اور جس طریقے سے ہم جو کام کرتے ہیں اس سے ہمیں ہٹانا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جب ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے اور آپ کے طریقوں سے وحشت ہونے لگے گی اور ہمارے دلوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی وقت نہیں رہے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اور آپ کے احکام ہماری زندگیوں سے نکل جائیں گے تو پھر یقیناً پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیونکہ اپنے وعدے میں سچا ہے، اللہ اپنے وعدے کو سچا کرے گا، اور وہ اس کا وعدہ ہے کہ جو ہمارے حکموں سے منہ موڑے گا ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، کہ جو ہمارے حکموں سے منہ موڑے گا ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے۔ یہ تو دنیا کا معاملہ ہے میرے بھائیوں، بات دنیا میں ہی ختم نہیں ہوگی، یہ ہمارا ایمان ہے کہ اس زندگی کے بعد ایک بہت لمبی زندگی ہے جس کی کوئی حد و انتہا نہیں ہے۔ اگر ہم اس دنیا کے اندر اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزار کر کے جائیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد جو دوسری زندگی ہمیں دیں گے
وہ اللہ ہماری مرضی کے مطابق ہمیں گزارنے کا موقع عطا فرمائیں گے۔ اور اگر ہم نے یہ زندگی رب کے مطابق نہیں گزاری، اللہ کے حکموں کے مطابق نہیں گزاری، تو پھر وہ آخرت والی زندگی جو ہوگی وہ ہماری مرضی کے خلاف گزرے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کا انتظام کر رکھا ہے، چنانچہ قرآن مجید میں اللہ نے صاف صاف فرما دیا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو اس زندگی کے اندر رائی کے دانے کے برابر کوئی کار خیر کر کے جائے گا وہ ہمارے یہاں محفوظ ہے، اور جس دن حساب و کتاب ہوگا اس کا وہ رائی کے دانے کے برابر کیا ہوا اچھا کام اسے دکھایا جائے گا۔ اور اگر کوئی ایک رائی کے دانے کے برابر اس دنیا سے برائی کر کے گیا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی اس کا وہ رائی کے دانے کے برابر کیا ہوا برا کام اس کے سامنے پیش کریں گے، ظاہر کیا جائے گا اس کے سامنے، یہ تن اچھا کیا تھا اور یہ تو نے برا کیا تھا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اس زندگی کے اندر اگر پریشانیوں سے بچنا ہے، اور پھر اس کے بعد جو آخرت کی ایک بہت لمبی لامحدود زندگی ہے جس کی کوئی حد و انتہا نہیں ہے، جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، اس کو ہم پریشانیوں کے بغیر دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس زندگی کے اندر ہم اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والے بن جائیں۔ ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے احکامات ہیں، اور اللہ نے بہت سارے کاموں کے کرنے کا ہمیں مکلف بنایا ہے، ہمیں حکم دیا ہے، اور بہت سارے کاموں کے نہ کرنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، ان کے کرنے سے ہمیں منع کیا، ان کو نہیں کرنا ہے۔ بہت سارے کاموں کے کرنے کے لیے کہا یہ کرنے ہیں، بہت سارے کاموں کو کہا یہ نہیں کرنے ہیں، لیکن میرے بھائیوں جو کام کرنے کے تھے وہ تو ہم کر نہیں رہے، اور جو کام نہ کرنے کے لیے کہا گیا تھا ان میں سے ہم کوئی کام چھوڑ نہیں رہے۔ اللہ نے کہا جھوٹ نہ بولو، ہم بول رہے ہیں۔ اللہ نے کہا دھوکہ نہ دو، ہم دے رہے ہیں۔ اللہ نے کہا چوری نہ کرو، ہم کر رہے ہیں۔ اللہ نے کہا کسی کی مذاق نہ اڑاؤ، ہم مذاق اڑا رہے ہیں۔ اللہ نے کہا کسی کی غیبت نہ کرو، ہم کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے بہت سارے ایک لسٹ ہے، لمبی فہرست ہے۔ اور اللہ نے حکم دیا نماز پڑھو، نہیں پڑھ رہے، روزہ رکھو، نہیں کر رکھ رہے ہیں۔ اللہ نے کہا غریبوں کی مدد کرو، نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ نے کہا آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہو، نہیں رہ رہے ہیں۔ تو اگر میں ایک دم آپ سے یہ بات کہہ دوں کہ بھائی جتنے کام کرنے کے ہیں ان تمام کو کرو، اور جو کام نہ کرنے کے ان تمام کو چھوڑ دو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہمارے اوپر پریشانیاں آ رہی ہیں یہ ختم ہو جائیں گی۔ تو میرے بھائیو یہ ذرا ایک دم مشکل ہے۔ اس لیے آسان کیا ہے؟ آسان یہ ہے کہ جو کرنے والے کام ہیں ان میں سے ہم پہلے کسی ایک کام کے کرنے والے بن جائیں، کسی ایک کام کے پابندی کے ساتھ کرنے والے بن جائیں، اور جن کاموں کے کرنے سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے ہم ان کاموں میں سے ایک کام سے رکنے والے بن جائیں۔ یہ ہمارا پہلا قدم ہوگا۔ اگر ہم نے کامیابی کے ساتھ پہلا قدم اٹھا لیا اور ہمارا وہ قدم جم گیا، ہم پھسلے نہیں، ڈگمگائے نہیں، پیچھے نہیں ہٹے، اور ہم اپنے اس قدم کو اٹھانے کے بعد اس پر جمے رہے، تو میرے بھائیوں پھر اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں دوسرا قدم اٹھانے کا موقع دیں گے۔ نیک کاموں میں اللہ ہمیں آگے بڑھائیں گے، اور برے کاموں سے بچنے پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں دوسرے اور برے کاموں سے بچائیں گے۔ اس لیے جو کام کرنے کے ہیں ان میں سے ایک کام بتا رہا ہوں، جو کام کرنے کے ہیں ان میں سے ایک کام کیا ہے وہ؟ میرے بھائیو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا۔
وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا۔ اے ایمان والے، ویسے تو ڈائریکٹ خطاب ہے یہ اللہ نے اپنے لاڈلے حبیب کو ارشاد فرمایا، لیکن آپ کے واسطے سے امت کے آنے والے ایک ایک فرد جو قیامت تک آئے گا، چاہے وہ عورت ہو، چاہے مرد ہو، چاہے بوڑھا ہو، چاہے طاقتور ہو، چاہے بیمار ہو، سب کے لیے ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجیے۔ اللہ نے قرآن میں نماز کا حکم دیا نہیں، تو اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ کرنے والے کاموں میں سے ایک کام کو آپ چھانٹ لیں، یہ اللہ کا حکم ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود اس پر جمو، یہ کام ہے۔ ہم سے بہت سارے کاموں کے کرنے کا مطالبہ اللہ نے کیا ہے، لیکن ہم نہیں کر رہے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں ابھی اگر ہم تمام کے تمام کو بیک وقت کرنا چاہیں نہیں کر سکتے، لیکن ہمیں ان میں سے ایک کام کو چھانٹ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش آج ہی سے شروع کر دینی چاہیے۔ ان کاموں میں سے ایک کام میں نے بتایا، وہ ہے نماز۔ کیوں چھانٹا ان تمام کاموں میں سے نماز کو؟ میرے بھائیوں، نماز کو اس لیے چھانٹا کہ نماز دین کے کاموں میں سب سے اہم کام ہے، اور اس کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ اللہ نے قرآن کریم میں جتنے بھی کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ اپنے لاڈلے حبیب تاجدار مدینہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں رہتے ہوئے، اس زمین پر رہتے ہوئے اپنے خاص فرشتہ جبرائیل کو بھیج کر وہ پیغام پہنچوا دیا کہ جاؤ ہمارے نبی کو بتا دو کہ آج سے آپ پر اور آپ کی امت پر یہ چیز لاگو کر دی گئی ہے۔ آج سے اللہ آپ سے اور آپ کی امت سے اسی چیز کا مطالبہ کرتا ہے۔ لیکن جب نماز کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے لاڈلے حبیب کے واسطے سے آپ کی امت کو دینے کا ارادہ کیا تو اب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بیچ سے نکال دیا اور فرمایا اے جبرائیل، آج تمہیں میری طرف سے میرے لاڈلے حبیب کی طرف کوئی پیغام لینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آج آپ کا کام یہ ہے کہ خود میرے نبی، میرے محبوب تاجدار مدینہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے پاس لے کر کے آؤ۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کو انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ دولہا بنا کر کے تمام نبیوں کی امامت کروا کر کے تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدمت میں بھیجا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لاڈلے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تنہائی میں باتیں کی اور انتہائی قریب کر کے باتیں کی۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرب کا بھی تذکر کیا ہے، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، کہ جس وقت اللہ نے اپنے لاڈلے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی ہے، اس وقت اللہ کا اور اللہ کے لاڈلے حبیب کا جو فاصلہ تھا وہ ایک کمان یا اس سے بھی کم تھا۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، 2 کمان یا اس سے بھی کم کا فاصلہ تھا۔ کمان جو تیر کمان ہوتا ہے نا، اتنا سا تیر ہوتا ہے اور اتنے برابر کمان ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، اتنا فاصلہ اللہ اور اللہ کے رسول کے بیچ ہے اور باتیں ہو رہی ہیں۔ اس وقت مجلس خاص میں اللہ نے اپنے لاڈلے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نماز کا تحفہ دے کر کے بھیجا، اور پھر یہی نہیں کہ دے کر کے بھیج دیا بلکہ اس کی اہمیت کو بھی بیان فرمایا، اس کی اہمیت کو بیان فرمایا۔ چنانچہ قرآن کریم میں 1 جگہ نہیں، 2 جگہ نہیں، 10 جگہ نہیں، 20 جگہ نہیں،
50 جگہ سے زیادہ حکم دیا نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہلوایا کہ آخرت میں جب انسان اس دنیا کو چھوڑ کر قبر میں جائے گا تو قبر میں جانے کے بعد سب سے پہلا جو سوال ہوگا، آخرت میں جو حساب کتاب کا معاملہ ہوگا، اس حساب کتاب میں سب سے پہلے ایک بندے سے نماز کے تعلق سے پوچھا جائے گا۔ لاڈلے حبیب نے ارشاد فرمایا جس کی نمازیں صحیح نکلی اس کی باقی اعمال بھی صحیح نکلیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ درگزر کا معاملہ کرے گا، چشم پوشی کا معاملہ کرے گا۔ جیسا کہ کئی سارے سوال ہوتے ہیں نا، اس میں ایک سوال اہم ہوتا ہے تو اس کو سوال کرنے والا ممتحن اس کو چیک کرتا ہے کہ اس نے اس سوال کا جواب صحیح دیا یا غلط دیا۔ اگر بچہ یا جو بھی امتحان دینے والا چاہے بڑا ہو اس سوال کا جواب صحیح دے دیتا ہے تو ممتحن سوچتا ہے کہ یہ کامیاب ہے، یہ صحیح ہے، باقی سوالوں پر یوں پھیرتا چلا جاتا ہے، چلو 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 پاس ہے۔ میرے بھائیو، اگر نماز والا سوال جو انسان کا اللہ کے سامنے ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو چیک کرے گا، اگر نماز والا پنہ ہمارا نمازوں سے بھرا ہوا ہے، صحیح نمازوں سے بھرا ہوا ہے، تو باقی اعمال سے اللہ تبارک و تعالیٰ درگزر کر دیں گے، چشم پوشی کا معاملہ کریں گے، نظر اندازی کا معاملہ کریں گے۔ چھوڑو، میرا بندہ تھا، کمزور تھا، غلطی ہو گئی، کوئی بات نہیں۔ لیکن اگر کسی نے نماز میں لاپرواہی کی، نماز ادا نہیں کی، وقت پر ادا نہیں کی، صحیح طریقے پر ادا نہیں کی، سستی کے ساتھ ادا کی، وقت بے وقت ادا کی، تو میرے بھائیوں اس میں تو پکڑ ہوگی ہی، باقی جو دوسرے اعمال ہیں ان کا بھی جائزہ بڑی گہرائی کے ساتھ لیا جائے گا۔ اس کا دیکھو روزے بھی ہے یا نہیں، زکوٰۃ دیکھو ہے یا نہیں، حج دیکھو ہے یا نہیں، میرے بھائیوں ہر عمل کو چیک کیا جائے گا۔ اور پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جب حساب لینے پر آئے گا تو جس کا حساب آسانی کے ساتھ لیا گیا وہ تو کامیاب ہو جائے گا، اور جس کا حساب گہرائی کے ساتھ لیا گیا، من نوقشا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کے حساب میں نکتہ چینی کی گئی، باریکی سے اس کا حساب لیا گیا، فقد عذبا، اس سے تو عذاب ملنا طے ہے۔ جس کے حساب کتاب میں نکتہ چینی کی گئی، باریکی سے اس کا حساب لیا گیا، وہ بچ نہیں پائے گا میرے بھائیوں۔ اس لیے اگر حساب کتاب کو باریکی سے ہم یہ چاہیں کہ وہ نہ دیکھا جائے تو اس کا آسان ایک ہی علاج ہے، وہ ہے ہم نمازوں کی پابندی کریں۔ اسی لیے میں نے سارے احکاموں میں سے ایک حکم چھانٹ کر کے آپ کو بتانے کی کوشش کی کہ ہم سارے حکموں پر بیک وقت عمل نہیں کر سکتے، تو آج سے ہم ایک حکم پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ وہ کیا ہے؟ نماز کی پابندی۔ اس میں اللہ فرماتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، میرے بھائیوں اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود اس کی پابندی کرو۔ اب آپ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہوں گے اور سوچتے ہوں گے اور کہتے ہیں کہ جی ہم تو اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو نماز کے لیے کہتے کہتے تھک گئے، جماعت میں بھی بھیج کر دیکھ لیا، چلہ بھی لگوا لیا، 40 دن بھی لگوا لیے، 4 مہینے بھی لگوا لیے، گشت بھی کرواتے ہیں، ملاقاتیں بھی کرواتے ہیں، لیکن ہمارے بچے نماز نہیں پڑھتے۔ میرے بھائیوں اس میں ہم نے غلطی کی ہے، ہم نے ایک غلطی کی ہے، اس غلطی کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے۔ ہم اس غلطی کا سدھار کر لیں، انشاءاللہ ہماری اولادیں نماز پڑھیں گی۔ وہ کیا ہے؟ لاڈلے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کسی کی اولاد 7 برس کی ہو جائے، کتنے برس کی میرے بھائیوں؟ کیا سال کی بتا رہا ہوں؟ کتنی زور سے بولو نا بھائی، زور سے بولو نا، جو نیچے بیٹھے ہوئے سوچ رہے ہیں۔
7 سال کی ہو جائے، چاہے وہ بچہ ہو چاہے بچی ہو، تو پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں اسے نماز کا حکم کرو۔ اپنی 7 سالہ اولاد کو نماز کا حکم کرو۔ لڑکا ہے تو اس کا باپ اسے ادب اور احترام سکھاتا ہوا مسجد میں لائے، نماز سکھائے، مسجد کے آداب سکھائے، اور اس کے بعد اسے مسجد میں لانے کی کوشش کرے۔ گھر میں بچیاں ہیں تو گھر میں جو ہماری مائیں بہنیں ہیں ان کو نماز سکھائیں، نماز کے آداب سکھائیں اور ان سے نماز پڑھوائیں۔ اگر ہمارے گھر میں بچے اور بچیاں 7 سال سے بڑے ہو گئے، 10 سال تک پہنچ گئے اور وہ نماز نہیں پڑھتے، تو پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ 10 سال کا بچہ ہو گیا اور وہ نماز نہیں پڑھتا تو اس کو نماز کے چھوڑنے پر اس کی پٹائی کرو۔ فَضْرِبُوهُمْ کے الفاظ ہیں، ان کی پٹائی کرو، ان کو مارو۔ میرے بھائیو، آج یہ تو ایک چھوٹا سا مجمع ہے، 10-20 لوگ یہاں بیٹھے ہیں، میں دل کی گہرائی سے دعویٰ کر سکتا ہوں کہ اگر اس جیسا سینکڑوں نہیں ہزاروں گنا بڑا مجمع کہیں موجود ہو اور اس میں یہ سوال کر لیا جائے کہ اللہ کا ایک بندہ، اللہ کا ولی، دیندار جس کو ساری دنیا سمجھتی ہو، اس مجمع میں کھڑا ہو جائے، وہ بندہ جس نے اپنی اولاد کو 10 سال کا ہونے پر نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے پیٹا ہو، کیا میرے بھائیوں کوئی ہاتھ اٹھا سکتا ہے؟ یہ تو چھوٹا سا مجمع، اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہاں تو کوئی ہے ہی نہیں۔ اس سے 1000 بڑا مجمع میں اگر سوال کر لیا جائے یہ کہ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا تھا کہ بچہ 7 سال کا ہو جائے نماز کا حکم کرو، کیا کرتے ہو؟ تو کچھ لوگ کہیں گے ہاں کرتے ہیں۔ پیارے حبیب نے اسی میں یوں ارشاد فرمایا 10 سال کا ہونے پر تمہارا بچہ نہیں پڑھتا نماز تو ان کی پٹائی کرو۔ کیا کوئی ہے ایسا جس نے نماز نہ پڑھنے پر اپنے بچے کی پٹائی کی ہو جبکہ اس کی عمر 10 سال ہو؟ میرے بھائیوں، ہزاروں کے مجمع میں نہیں، لاکھوں کے مجمع میں شاید ایک بھی نہیں ملے گا۔ کیا غلط ہے؟ کیا ایسا نہیں ہے؟ میرے بھائیوں، یہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے اور ہو رہی ہے اور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ہم اس غلطی کی اصلاح کریں اور آج سے اس بات کا تہیہ کریں کہ انشاءاللہ ہمارے گھر میں وہ بچے اور بچیاں جو 7 سال کے ہیں، جنہیں ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے، ان کی گالیوں پر ہنستے ہیں، ان کی بدتمیزیوں پر ہنستے ہیں، وہ رات دن موبائلوں میں لگے ہوئے ہیں۔ 7 سال کے اور 6 سال کے 5 سال کے بچے میرے بھائیو اتنے بڑے بڑے موبائل لے کر کے رات دن لیٹے ہوئے ہیں۔ بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہے۔ بڑے بڑے تو ہیں ہی موبائل میں، بڑے بڑے موبائل رکھنے والے، بچہ اتنا سا، موبائل اتنا بڑا ہے، ویڈیو بنا رہا ہے، فلم چلا رہا ہے، چیک چلی دیکھ رہا ہے، اور ماں باپ خوش ہو رہے ہیں کہ ہمارا بچہ تو بڑا اسپیکسٹ ہے، بڑا ایکسپرٹ ہے موبائل چلانے میں، ہم نہیں جانتے موبائل کو چلانا۔ بڑا خوش ہو کر کے کہتا ہے ہمارے میں نہیں آتا جی چلانا، ہمارا تو بس یہ بچہ ہے اس کا فلانے کا، ساری بات جانتا ہے موبائل کی۔ ارے یہ خوشی کی بات نہیں ہے، یہ دکھ کی بات ہے کہ جو بچہ اس وقت تعلیم کی طرف چلنا چاہیے تھا، نماز کی طرف چلنا چاہیے تھا، اس کی تربیت کا انتظام ہمارے پاس ہونا چاہیے تھا، آج وہ سب کا سب ختم ہے اور وہ ایک شیطانیت کی طرف بڑھ رہا ہے، اور ہم فخر کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بچہ یہ موبائل میں بڑا ایکسپرٹ ہے۔ خیر بہرحال میرے بھائیوں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں میں سے ایک حکم نماز کو آج سے اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو۔ اور کب کرو؟ یہ لاڈلے حبیب نے اس کی وقت کی تعین کر دی کہ جب تمہارے گھر کے بچے اور بچیاں 10 سال کے نہیں بلکہ 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم کرنا شروع کر دو، اپنے ساتھ ان کو نماز میں لگاؤ اور نماز کے لیے لاؤ۔
گھروں میں پڑھنے والی عورتیں مائیں بہنیں اپنے ساتھ لگائیں، اور مسجد میں آنے والے حضرات اپنے بچوں کو اپنے ساتھ مسجدوں میں لائیں۔ اور 10 سال کا ہونے پر اگر وہ بچے نماز سے دور ہیں، غفلت کر رہے ہیں، سستی کر رہے ہیں، تو سستی پر ان کو سخت کیا جائے، ان کو ہلکی سے سختی کے ساتھ ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے۔ اگر انشاءاللہ ہم اتنی سی بات پر عمل کر لیں گے تو دیکھو دعوتوں کی اسی چیز کا کیا نہیں جا سکتا، لیکن انشاءاللہ امید ہے اس بات کی کہ ہمارے معاشرے میں 99% لوگ نمازی ہوں گے، نمازی آج نہیں ہوں گے لیکن 10 سال کے بعد ہوں گے انشاءاللہ۔ 10 سال تک ہمارے وہ نمازی حضرات جو خود نماز پڑھتے ہیں اس مختصر سے عمل پر، اس مختصر سی حدیث پر عمل پیرا ہو جائیں انشاءاللہ۔ نہ گشت کرنے کی ضرورت ہے، نہ ملاقاتیں کرنے کی ضرورت ہے، نہ چلے میں جانے کی ضرورت ہے، نہ 4 مہینے لگانے کی ضرورت ہے۔ میں خاص طور پر اپنے تبلیغی بھائیوں کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ ملاقاتوں پر بڑا زور دیتے ہیں، چلے پر بڑا زور دیتے ہیں، 4 مہینے پر بڑا زور دیتے ہیں۔ آج بیرون کے لیے بڑے زور ہیں کہ بیرون چلو، مستورات کو لے کر کے چلو۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے قرآن کریم کے اس حکم پر عمل کرنے کی، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اور کس طریقے پر؟ جس طریقے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ اللہ فرماتا اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو، اپنے بچوں کو نماز کا حکم کرو، اور اللہ فرماتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ بچے جب 7 سال کے ہوں، 10 سال کے ہوں، تب انہیں نماز کی ڈور پر لگاؤ۔ انشاءاللہ اگر ہم آج سے ان چھوٹے چھوٹے بچوں پر اس چیز کو لے کر کے محنت کرنی شروع کر دیں گے تو 10 سال کے پیریڈ میں انشاءاللہ 95 سے 99% ہمارے نوجوان نسل جو تیار ہو کر کے آئے گی وہ مسجدوں میں جانے والی بنے گی۔ اور اگر ہم نے اس پر عمل نہیں کیا اور ہم اپنے طریقے پر جب بچہ 20 سال کا ہو گیا، 25 سال کا ہو گیا، 35 سال کا ہو گیا، اب ہم اس کی ڈاڑیوں میں ہاتھ ڈال رہے ہیں، خوشامد کر رہے ہیں، چلو میرے بھائی نماز کے لیے چلو، چلو میرے بھائی جماعت میں چلو، چلو ملاقات میں چلو، خدا پاک کی قسم نہیں سدھار ہو سکتا، نہیں سدھار ہو سکتا۔ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں نہیں سدھار ہو سکتا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہم سدھاریں گے ایک کو اور بگڑیں گے کتنے؟ 10۔ مسلمانوں میں ایک آدمی کے کسی کے 6 بچے ہیں، کسی کے 7 بچے ہیں، کسی کے 10 بچے ہیں، اس کو ہم نے سدھارا، جماعت میں بھیج دیا، چلے میں بھیج دیا، 4 مہینے کے لیے بھیج دیا، ماشاءاللہ ڈاڑھی رکھ لی، نمازی ہو گیا۔ لیکن یہ جو اس کے 10 اولاد ہیں، 6 اولاد ہیں، لڑکے ہیں لڑکیاں ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ چنانچہ خوب دیندار بھی ہوتے جا رہے ہیں اور بددین بھی ہوتے جا رہے ہیں۔ لہذا ہم بڑوں پر جیسی محنت کر رہے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ بڑوں پر محنت نہ کریں، الحمدللہ بڑوں پر محنت چل رہی ہے اور کی جائے گی، بڑوں پر محنت چل رہی ہے اور کی جائے گی، لیکن اس سے زیادہ محنت کی ضرورت ہے ہماری اس نسل پر جو 7 سال سے لے کر 10 سال کی عمر کے بچے ہیں، ان پر ہمیں بہت سخت نگاہ کی ضرورت ہے، بلکہ ان پر نہیں، جو ان سے چھوٹے ہیں ان پر اس سے بھی زیادہ سخت نگاہ کی ضرورت ہے۔ جو بچے ہماری ماؤں کی گود میں ہیں نا، جو دودھ پیتے ہیں، جو گھٹنیوں چلتے ہیں، جو ابھی پاؤں چلنا سیکھے ہیں، میرے بھائیوں وہ بہت زیادہ محنت کے محتاج ہیں، ان پر محنت کرنی ہے۔ لاڈلے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک عمل ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ایک مرتبہ آپ کے نواسے ہیں نا حضرت حسن اور حضرت حسین، ان میں سے آپ کا ایک نواسا جو ابھی پیر چلنا نہیں جانتا، چھوٹا سا بچہ، جانتے ہیں نا آپ حضرت حسن حسین کو، مشہور شخصیتیں ہیں، آپ کے نواسے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بیٹے، تو ان میں سے آپ کا ایک نواسا آپ کے پاس کھیل رہا تھا، صدقے کی کھجوروں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ جو بھی ان کے سامنے آ جائے وہ
کوڑا ہو، گوبر ہو، گندگی ہو، کچھ بھی ہو، وہ اٹھا کر کے اپنے منہ میں ڈال لیتے ہیں. اور بچہ بچہ ہوتا ہے، چاہے وہ نبی کیوں نہ ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام بچے تھے، آپ کے سامنے فرعون کے دربار میں معاملہ ہوا، لمبی بات ہے. آگ پیش کی گئی، آگ ایک تشتری میں رکھ کر کے آگ کے انگارے آپ کے سامنے کیے گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً انہیں اٹھایا اور ایک منہ میں رکھ لیا. اس کی وجہ سے آپ کی زبان میں لکنت آ گئی تھی، تھتلاہٹ آ گیا تھا. لیکن بہرحال بتانا یہ تھا کہ بچہ بچہ ہوتا ہے، چاہے وہ نبی کا بچہ ہو یا آگے چل کر خود نبی ہونے والا ہو. بچے کی عادت ہے، اگر وہ کوئی بھی چیز دیکھے گا اٹھا کر کے منہ میں رکھ لے گا. وہ نہیں جانتا کہ کیا ہے، اس سے نفع ہوگا یا نقصان ہوگا. چنانچہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے بچے ہیں، صدقے کی کھجوروں کا ڈھیر لگا ہوا ہے. ایک صدقے کی کھجور اٹھائی اور منہ میں ڈال لی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑی کہ بچے کے منہ میں کچھ ہے. فوراً دماغ دوڑایا ہو، اور تو کچھ یہاں ہے نہیں، صدقے کی کھجوروں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، انہی میں سے کچھ اٹھا کر کے منہ میں ڈال لیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے مسئلہ سمجھیے کہ نبی اور نبی کی نسل آج تک بھی اور قیامت تک جب تک رہے گی، نبی کی نسل ڈائریکٹ جو نبی کی نسل سے ہے، جسے سید کہا جاتا ہے، اس کے لیے صدقہ اور زکوٰۃ حرام کر دیا گیا، ناجائز ہے، جائز نہیں ہے. نبی کی اور نبی کی نسل کے لیے صدقہ اور زکوٰۃ جائز نہیں ہے. تو اس وقت بھی ناجائز تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا میرا نواسا میری نسل سے، صدقہ جائز نہیں ہے، اور اس بچے نے صدقے کی کھجور اٹھا کر کے منہ میں ڈال لی. چنانچہ سب سے پہلے بچے کو پکڑا اور اس کے منہ میں انگلی ڈالی اور صدقے کی کھجور کو منہ سے باہر کر دیا. یہ نہیں سوچا کہ بچہ ہے، کیا کہہ رہا ہوں میں، یہ نہیں سوچا کہ بچہ ہے، ابھی تو یہ حکموں کا مکلف نہیں ہے، سدھر جائے گا، بڑا ہو جائے گا، مسئلے کا پتہ لگ جائے گا، بات ختم ہو جائے گی. نہیں میرے بھائیو، خون تو آج بنے گا، خون آج بنے گا، حرام پیٹ میں جائے گا، حرام جسم تیار ہوگا، اچھے اعمال صادر نہیں ہو سکتے. چنانچہ سب سے پہلے منہ میں انگلی ڈال کر کے کھجور کو باہر نکالا. ہم بھی یہی کرتے، اگر ہوتے غلط چیز ہم دیکھتے ہیں بچوں کے منہ میں تو یہی کرتے ہیں. لیکن میرے بھائیوں، سوچنے کی بات اس سے اگلی ہے جو میں بتانا چاہتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو پکڑا، منہ میں انگلی ڈال کر کے کھجور نکال دی اور فرمایا الا تعلم لا نحل لنا الصدقہ. اے بچے، کیا تجھے پتا نہیں ہے کہ صدقہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے؟ کس بچے سے کہہ رہے ہیں؟ جو مولوی ہے، انہوں نے ساری افتاء کی کتاب پڑھ رکھی ہے، مفتی ہے، وہ بہت بڑا علامہ ہے، سب باتوں کو جانتا ہے، حرام حلال کو. تو اس سے کہہ رہے کہ تو جاتا ہے پڑھا نہیں کتابوں کے اندر یہ حرام ہے. نہیں میرے بھائیوں، وہ چھوٹا سا بچہ تھا، وہ تو بولنا بھی نہیں جانتا تھا، حرام اور حلال کو کیا جانے. لیکن یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ ہم بچے کی اس وقت سے نگرانی کریں، ہم بچے کی اس وقت سے تربیت کی فکر اور کوشش کریں جب وہ بچہ کچھ بھی نہ جانتا ہو. ہم تو جانتے ہیں نا حرام حلال، بچہ نہیں جانتا لیکن ہم جانتے ہیں. تو ہمیں وہ چیز بچے تک پہنچانی ہے جو حلال ہے، اس چیز سے بچے کو الگ رکھنا ہے جو غلط ہے. تو میرے بھائیوں، ہماری محنت کا جو میدان ہے، جہاں ہونی چاہیے تھی ہماری محنت وہاں نہیں ہو رہی ہے، اور اسی وجہ سے اس کا نتیجہ غلط نکل رہا ہے. ہم کسان لوگ ہیں، سب کسان لوگ بیٹھے ہیں نا، میں بھی کسان ہوں، آپ بھی کسان ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا پودا کسان کھیت میں لگاتا ہے، اگر اتفاقاً وہ پودا ٹیڑھا لگ گیا یا اس کی کوئی شاخ ٹیڑھے پن پر پھوٹ آئی اور کسان نے اس پر توجہ نہیں دی، اس کو ٹیک لگا کر کے سیدھا نہیں کیا، یا اس وقت اس کو بچپنے میں نہیں کاٹا،
تو وہ پیڑ بڑا ہو کر کے ٹیڑھا کا ٹیڑھا رہ جاتا ہے۔ ساری دنیا کی طاقت خرچ کر دو، ساری دنیا کی طاقت، میرے بھائیوں، ساری دنیا کی طاقت مل کر کے اس ٹیڑھے پیڑ کو سیدھا نہیں کر سکتی کہ یہ ہم ٹریکٹر سے باندھ کر کے کھینچ کر سیدھا کر دیں گے۔ ہاں کر دو گے، لیکن پیڑ جڑ سے اکھڑ جائے گا، سوکھ جائے گا، مڑک جائے گا۔ اگر زیادہ سختی کرو گے نا اس کے ساتھ سیدھا کرنے کی، ہلکے پھلکے کے تو ہوگا ہی نہیں، دھکے سے تو ہوگا ہی نہیں، ہاتھ کے سہارے سے تو ہوگا ہی نہیں۔ لوگ کہتے جی ہم تو JCB سے کروا دیں گے، ٹریکٹر سے کھینچ کے کروا دیں گے۔ میرے بھائیوں کروا دیں گے، لیکن پھر آپ پیڑ کو نہیں بچا پاؤ گے، وہ پیڑ اپنا وجود ہی کھو دے گا۔ چنانچہ یہی بالکل مثال ہے، اگر ہم نے اس نسل کی فکر نہ کی اور ہم نے بڑے ہو کر کے پھر اس کو راہ راست پر لانے کی کوشش کی، کتنی محنت کر لو، کتنی بھی محنت کر لو، راہ راست پر نہیں آ سکتا۔ 40 دن میں ایک سورہ فاتحہ یاد نہیں ہوتی، 4 مہینے میں سورہ اخلاص قل هو اللہ احد تک یاد نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، کاش اگر وہی محنت اس وقت کر لی جاتی جب یہ بچہ تھا، تو یہ حافظ قرآن ہوتا، عالم دین ہوتا، اور اس کے نسلوں کے اندر دین کے سپاہی اور شہدائی پیدا ہوتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، بڑے سمجھنے کی اور سمجھداری کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے حکموں کو اپنائیں۔ پریشانیاں ہمارا مقدر بن چکی ہے، پریشانیوں سے نکلنا چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ اللہ کے حکموں کو اپنائیں، اور اللہ کے سارے حکموں کو بیک وقت نہیں اپنا سکتے تو ایک حکم کو پکڑ لو، اور وہ میں نے بتایا وہ نماز ہے۔ نماز کی اس طریقے سے پابندی کر لو جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اور کیسے حکم دیا؟ پہلے اللہ نے فرمایا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، خود نماز پڑھنے سے پہلے اپنے آنے والے نئی نسل کی نماز کی فکر کرنی ہے، اور اس کے بعد خود نماز کی پابندی کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ میں خود نمازی ہو جاؤں، نہیں، اللہ فرما رہا ہے کہ تجھے تو نمازی کی پابندی کرنی ہے، تجھے اپنی نماز سے پہلے اپنی اس چھوٹی نسل کی نماز کی فکر کرنی۔ پھر کیا ملے گا اس پر؟ اللہ فرماتا ہے لا نسألک رزقا، تو جو رات دن جو ہے رزق کی تلاش میں پریشان مارا پھر رہا ہے نا، ہم تجھ سے روزی کموانا نہیں چاہتے، نحن نرزقک، روزی تو تجھے ہم دیں گے۔ اگر انسان اللہ کے اس حکم نماز کو پابندی کے ساتھ اپنی زندگی میں داخل کر لے اور اپنی اولادوں کی زندگی میں بھی نماز کو داخل کر دے تو انشاءاللہ اسے روزی کی پریشانی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ نے فرمایا لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق کا سوال نہیں کرتے، رزق تو آپ کو ہم دیں گے، نحن نرزقک، رزق تو ہم دیں گے آپ کو۔ تو میرے بھائیوں، جو نماز کی پابندی کرے گا، اپنی نسل کی نماز کی فکر کرے گا، تو اللہ اس کی روزی کا خود بخود ذمہ لے رہے ہیں۔ تو کریں گے نا انشاءاللہ؟ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ بولو، زور سے بولو بھائی، میں کچھ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں نا، تو زور سے جواب دو۔ سمجھ میں نہیں ہے اس کا مطلب بات؟ میں نے جس کام کے کرنے کے لیے کہا وہ سمجھ میں نہیں آیا؟ آیا سمجھ میں؟ اگر آیا ہے تو جواب دو، نہیں آیا ہے تو کہو سمجھ میں نہیں آئی ہماری بات۔ سمجھ میں آئی؟ گونگے ہو گیا اب؟ جی بولتے نہیں کیا؟ ارے بھائی بولو نا، سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیا بات سمجھ میں آئی؟ کہ ہم اللہ کے سارے حکموں پر عمل نہیں کر سکتے ایک دم، تو آج ہی سے ہم ان حکموں میں سے ایک حکم نماز کو اپنی زندگی میں اس طرح سے داخل کریں گے جس طرح سے اللہ نے